बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम एड्स की तशख़ीस, एहतियात और इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। एड्स एक वायरस HIV से फैलता है। एड्स के नाम यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम से ज़ाहिर है कि इस बीमारी में इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और बिलआखिर इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एड्स के मरीज़ों की मजमूई तादाद 2 से 2.5 लाख के दरमियान है, मगर सिर्फ 50,000 के करीब मरीज़ों में खुद को नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड करवाया है। हैरानकुन बात यह है कि दुनिया भर में एड्स के मरीज़ों में कमी वाक़ई हो रही है, मगर पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में एड्स के मरीज़ों की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। इस बीमारी की तफसील जानने से पहले मुदाफ़ती निज़ाम को समझना बेहद ज़रूरी है। हर इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी है कि इसे जो भी बीमारियां लाहक होती हैं, कोई भी वायरस हमला आवर हो, जरासीम जिस्म में आ जाएं, कोई ज़ख़म या वर्म आ जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके ख़िलाफ़ खुद कार तरीके से इंसानी जिस्म काम करना शुरू कर देता है और कुछ दिफाई कारकुन तश्कील पाते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं। ये अपना काम शुरू कर देती हैं बैरूनी हमला आवरों के ख़िलाफ़ फ़ाल होकर इन्हें कमज़ोर कर देती हैं और इंसानी जिस्म को इनके मुज़र असरात से महफूज रखती हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम नकारा हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बैरूनी हमला आवरों के ख़िलाफ़ मौसर दिफा नहीं कर पाती। इस इंसान का जिस्म इस काबिल नहीं रहता कि किसी भी बीमारी का सही तौर पर सामना कर सके और इसे खुद को बचा सके। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान बार बार मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहता है। मुख्तलिफ़ तरह के वायरस और जरासीम मुसलसल हमला आवर होते हैं और सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो जाती है। आम हालात में जिन बीमारियों का इंसान बग़ैर दवा लिए महज अपनी मुदाफ़ती ताकत की बुनियाद पर दिफा कर लेता था, वो इस कदर शदीद हो जाती हैं कि रफ्ता रफ्ता इंसान को मौत के मुंह में ले जाती हैं। एड्स जब किसी को होता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसी दूसरे को मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस बुनियादी तौर पर इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ़ रतूबतों और खून में पाया जाता है। इस मर्ज़ की 2 शक्लें होती हैं। एक तो वो मरीज़ हैं जिनमें HIV यानी एड्स का वायरस तो मुस्बत है, लेकिन एड्स की बीमारी इनको नहीं हुई है। HIV काफ़ी अरसे तक मुस्बत हो सकता है। इसको ख़त्म करने का कोई तरीका बहरहाल मौजूद नहीं है, इसलिए अब तक इसकी कोई दवा या इलाज की कोई दूसरी सूरत मुहैया नहीं हो सकी। इसका वाहिद हल यही है कि जिसका HIV मुस्बत हो वो मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। इस दौरान होने वाली शिकायत मसलन कमज़ोरी, बुखार और दीगर बीमारियों का इलाज करें और इसको मज़ीद फैलाने का बाइस ना बने। HIV वायरस की मौजूदगी की सूरत में दवाओं के इस्तेमाल और नफ्सियाती मदद के ज़रिए एक लंबे अरसे तक एड्स को मुतहर्रिक होने से रोका जा सकता है। इस वायरस की एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकली की 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, मुतासरा शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात के दौरान वायरस की मुंतकली। नंबर 2, मुतासरा शख्स के अतिया शुदा खून की मुंतकली से।
اور نمبر 3 استعمال شدہ سرنجوں اور جراحی کے آلودہ آلات کے ذریعے۔ پاکستان میں اس مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات میں سر فہرست یہی چیزیں ہیں۔ یہ مرض کسی متاثرہ شخص سے ملنے ملانے، ساتھ بیٹھنے سے منتقل نہیں ہوتا، البتہ ماں سے بچے میں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں نشہ کرنے والے افراد کے ہاں روایت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی سرنج سے نشہ آور ادویات لے رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک میں بھی ایڈز کا وائرس موجود ہو تو وہ ان تمام لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی رویہ یہی ہے کہ ہسپتالوں اور کلینکس میں سرنجوں کو استعمال کرنے کے بعد منظور شدہ طریقوں کے مطابق تلف نہیں کیا جاتا اور ویسے ہی کوڑا دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے کچھ لوگ ان سرنجوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دھونے کے بعد یا تو خود استعمال کر لیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ خاص طور پر عطائی علاج گاہوں میں اس طرح کی سرنجوں کی استعمال کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپریشن اور دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے آلات کی صحیح طور پر صفائی نہ کی گئی ہو اور جراثیم سے مکمل طور پر پاک کرنے کا باقاعدہ نظام موجود نہ ہو تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ ان آلات کے استعمال سے اچھے بھلے صحت مند انسان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے۔ ہسپتالوں اور کلینکس میں تو ان آلات کی صفائی کا اہتمام موجود ہوتا ہے، لیکن فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو لوگ دانتوں کا علاج کرتے ہیں، دانت نکالتے ہیں، ادویات لگاتے ہیں، وہاں ان تمام امور کو صحیح طور پر انجام دینا ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے لوگ صحیح احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بیماری کی منتقلی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ بڑے ہسپتالوں اور کلینکس میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی بھی آپریشن کے عمل سے پہلے 3 طرح کے بلڈ ٹیسٹ لازمی کیے جاتے ہیں، جن میں ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اور سی شامل ہوتے ہیں، تاکہ تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکیں اور وائرس موجود ہونے کی صورت میں اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی مختلف شکایتوں کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں بخار، سردی لگنا، پسینہ، خاص طور پر نیند آنا، سانس پھولنا، مستقل تھکاوٹ، مختلف قسم کے نمونیا، آنکھوں میں دھندلاہٹ، جوڑوں کا درد، گلے میں سوجن، نزلہ، زکام، پٹھوں میں درد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جلد پر زخم بھی ایڈز کی علامات ہیں۔ عمومی طور پر ایڈز میں مبتلا مریض ابتدائی علامات کے ساتھ طویل عرصے تک بظاہر صحت مند نظر آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شکایتیں طول پکڑ جاتی ہیں۔ وزن میں تیزی سے کمی ہونے لگتی ہے، مسلسل پیچش لگتے ہیں اور کھانسی بخار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ان شکایتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور فوراً طبی ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایڈز کی حتمی تشخیص کے لیے علامات کا ہونا ہی کافی نہیں، اس کے لیے مرض کی پوری تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور مریض کے سماجی تعلقات اور عادات اور اطوار کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کی حتمی تشخیص کا واحد طریقہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے مختلف طریقے ہیں جس سے اس بیماری کا یقینی طور پر پتہ چلتا ہے۔ ایڈز وائرس کی جسم میں موجودگی سے لے کر بیماری کے متحرک ہونے تک انسان کے اندر مسلسل ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان کو مناسب دوائیں ملتی رہیں تو طویل عرصے تک HIV ٹیسٹ مثبت تو رہے گا، لیکن بیماری متحرک نہیں ہوگی۔
ایڈز کے مریضوں کو ادویات کے ساتھ نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ حوصلے جرأت مندی کے ساتھ مرض کا مقابلہ کر سکیں۔ مریض میں کمزوری واقع ہو جائے تو یہ بیماری متحرک ہو جاتی ہے۔ بیماری بالآخر ہونا تو ہوتی ہے لیکن ایک لمبے عرصے تک بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈز سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ نئی سرنجوں کا استعمال ہو۔ خون کی منتقلی سے قبل اس کا HIV ٹیسٹ کیا جائے۔ سرجری یا دانتوں کے علاج کے آلات جراثیم سے مکمل پاک ہوں۔ بغیر ضرورت کے انجیکشن یا ڈرپس لگوانے سے گریز کرنا چاہیے۔ حجامت اور بچے کے ختنوں کے لیے ہمیشہ نیا بلیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ کان یا ناک چھدوانے کے لیے بھی صاف سوئی ہونی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں ایڈز کا مریض موجود ہے تو اس کے لیے ناخن تراشنے کے لیے نیل کٹر بھی الگ رکھیں۔ اگر کوئی حاملہ خاتون ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو تو بچے کی پیدائش کے موقع پر کسی دائی سے رجوع کرنے کی بجائے ہمیشہ کسی ماہر اور سینئر ڈاکٹر سے آپریشن کروانا چاہیے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کا ایڈز کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر مثبت آئے تو اس کے لیے علاج کا اہتمام کیا جائے۔ اگر نتیجہ منفی بھی آئے تو بھی اسے نظر انداز نہ کریں اور 6 ہفتے کے علاج کا کورس ضرور کروائیں۔ ایڈز میں مبتلا مریضہ کو چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے۔ مریض جب بھی دانتوں کا علاج کروائے تو معالج کو اپنی بیماری سے ضرور آگاہ کرے تاکہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ ڈاکٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے مریض کو انتہائی توجہ اور پیار کے ساتھ دیکھا جائے اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اس کی بیماری کا مکمل علاج کیا جائے۔ انہیں ہر مرحلے پر بہت زیادہ نفسیاتی مدد اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بدقسمتی سے ان مریضوں کو صحیح طور سے مہیا نہیں کی جا رہی ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈز ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایڈز ہونے کے بعد مریض سالوں زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ بیماری کی شدت کیا ہے، مریض کی شکایات کا علاج ہو رہا ہے، اس کو نفسیاتی مدد کی جا رہی ہے۔ اس مدد کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں کئی سینٹرز قائم ہیں جہاں ایڈز کے مریضوں کو اجتماعی طور پر رکھا جاتا ہے اور انہیں نہ صرف ادویات مہیا کی جاتی ہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ ایڈز کو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایڈز میں مبتلا شخص بہت غلط کردار کا حامل یا گناہ گار ہے۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایڈز کی بیماری ضروری نہیں کہ کسی گناہ کا نتیجہ ہو۔ یہ بیماری ایک اچھے خاصے شریف اور صحت مند آدمی کو بھی محض ایک غلط سرنج کے استعمال سے لاحق ہو سکتی ہے۔ ان بے بنیاد تصورات کا نتیجہ ہے کہ ایڈز میں مبتلا شخص خود کو لوگوں کی نظروں سے بچاتا ہے، علاج معالجے سے دانستہ گریز کرتا ہے۔ معاشرے میں اس مرض کے معیوب ہونے کے تصور کو دور کرنے اور لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم سب کو اسلامی اصولوں کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی جیون ساتھی تک محدود رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ناجائز جنسی تعلقات کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایڈز کے مریض کو معاشرے کے لیے بدنما شے بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے، اور ایسے مریض الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، بدترین زندگی گزارتے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بالآخر موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کو سمجھانے اور صحیح طور علاج مہیا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر بحالی کے مراکز بنانے کی ضرورت ہے جہاں انہیں رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔
مناسب ادویات اور نفسیاتی مدد کے ذریعے یہ لوگ کئی سال تک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے میں ایک کارآمد فرد کی طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔